अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे। तो मैं आई हूँ अपने नावल जुनून तेरे इश्क़ के साथ, और मैं हूँ आपकी राइटर नूरा आसिफ। हमेशा की तरह बोलूँगी कि आप सबसे प्लीज़ 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 चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ अगर आपको एपिसोड पसंद आती है, नावल पसंद आता है, तो उस एपिसोड को लाइक भी कर दिया करें। तो हम बढ़ते हैं अब अपनी आज की एपिसोड की तरफ, इस दुआ के साथ आप सब जहाँ रहें हंसते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और सबसे बढ़कर आप लोगों की वजह से किसी का भी दिल ना दुखे, आप किसी की दिल आज़ारी का सबब न बने, हम सब किसी की दिल आज़ारी का सबब बने, और हमेशा दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। तो चलते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ। नावल जुनून तेरे इश्क़ का एपिसोड है 28, और राइटर है नूरा आसिफ। शाहवीज़ शाह हया को अपनी बाहों में उठाए अंदर की जानिब बढ़ा और उसके फूलों से भी ज़्यादा नाजुक वजूद को बेड पर लटाया। वो गीली साड़ी में लिपटी शाहवीज़ शाह के होश उड़ा रही थी। शाहवीज़ शाह अपने लब बुरी तरह कुचलते हुए अपने सामने पड़े होशरबा वजूद से नज़रें चुरा गया। रात थी, तन्हाई थी, पास महबूब था जिससे वो दीवानों की तरह मोहब्बत करता था, जिस पर वो पूर हक रखता था। पास पड़ा नुखेज़ कमसन हुस्न तो किसी भी आबिदो साहिद का ईमान डगमगा दे, और वो तो एक आम इंसान था, कोई फरिश्ता नहीं था। उसकी कमसन जवानी उसे बहका रही थी और वो बहक रहा था। आंखों की सुर्खी और खुमारी बढ़ती जा रही थी। नज़रें बार बार भटकती हुई संगे मरमर से तराशे हुए बदन पर जा ठहरती। वो जितनी कमसिन और खूबसूरत थी, उसका बदन उससे कहीं ज़्यादा नुखेज़ और बल खाती लहरों की तरह था, जिस पर नज़र पड़ने के बाद अपनी नज़र हटाना काफ़ी मुश्किल अमर होता था। वो धड़कते दिल के साथ उसके सरापे से अपनी नज़रें चुरा गया। उससे अपनी नज़रें तो चुरा गया था, मगर अपनी दीवानगी से नज़रें ना चुरा सका। सामने पड़ा नरमो नाजुक फूलों की डाल की तरह होशरबा महकते वजूद की कशिश बड़ी बुरी तरह उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो दीवानों की तरह हया पर झुकता उसकी सुर्ख होंठ जो नीले पड़ रही थी उन्हें अपनी अनाबी लबों में दबा गया। एक हाथ उसके नाजुक गाल पर सरसरा था। आहिस्ता आहिस्ता शाहवीज़ शाह का जुनून उसके नाजुक होंठों पर बढ़ता जा रहा था। वो बेहोशी के आलम में भी सिसक कर रह गई थी। उसका सिसकना महसूस करके वो पीछे हुआ। हे माय ब्यूटी, ये क्या है? इतनी भी नाज़की अच्छी नहीं है। अभी तो आगाज़ मोहब्बत है जाना। अभी तो तुम्हें अपनी शाहवीज़ की दीवानगी भरी जुनूनियत सहनी है। ऐसे नहीं चलेगा लव। ये हुस्न, ये जवानी, ये खूबसूरत बदन शाहवीज़ शाह की मलकियत है, और शाहवीज़ शाह का पूरा हक है तुम्हारे बदन को हर तरह से महसूस करे। तुम्हारी खूबसूरती को, तुम्हारे रूप को अपनी प्यार की हिद्दत और अपनी शिद्दतों से दो आतिशा कर दे। नो 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 जान, ये नहीं चलेगा। तुम्हारा सिसकना, तड़पना तुम्हारे काम नहीं आएगा। मुझे ऐसे खुद से दूर नहीं कर सकोगी। ऐसे करोगी तो तुम्हें ज़्यादा शाहवीज़ शाह की शिद्दतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। उसके गहरे सुर्ख लबों पर अपना अंगूठा फेरता हुआ भारी गंभीर आवाज़ में बोलते हुए इसके कान की लो को अपने लबों से काट गया। लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी नाज़ुकी मैं ख़त्म कर दूंगा। शाहवीज़ ने उसके गर्दन के तिल पर अपने अंगूठे का दबाव बढ़ाया जो चमकता हुआ उसे हसद और रकाबत में मुब्तला कर रहा था। उसकी शफाफ गर्दन पर तिल आज भी शाहवीज़ को अच्छा नहीं लगा था। वो अपनी बीवी के मोल से हसद कर रहा था। उसके शफाफ चेहरे, शफाफ बदन पर सिर्फ अपनी शिद्दतों के निशान देखने का तमन्नाई था। उसे ये मोल सख्त नापसंद था। शाहवेज़ ने अपनी नज़रें हया के हसीन चेहरे पर जमाई और फिर गहरी बेबाक इस्तेहकाक भरी नज़र उसके भड़कते तो आदशा बदन पर डाली। दिल की धड़कनों ने यकदम शोर मचाया था। वो अपनी कैफियत पर हाँफ कर रह गया। शाहवेज़ गहरा सांस भरते हया से दूर हुआ
اور کمرے میں موجود الیکٹرک ہیٹر آن کیا۔ ہیٹر آن کرنے کے بعد کمرے کا ٹمپریچر کافی حد تک بڑھ گیا تھا۔ سردی کی حدت کافی حد تک کم ہوئی۔ شاویز نے حیا کی طرف نگاہ کی جو بے ہوشی کے عالم میں ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ شاویز نے ہاتھ لگا کر اس کے بدن کو چھوا جو بہت ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ ہونٹ اس کی شدت سے سرخ تھے لیکن اس کا چہرہ شاویز کو سفید پڑتا محسوس ہوا۔ شاویز پہلی دفعہ گھبرایا تھا۔ حیا کے بدن سے گیلی ساڑی اتارنی پڑے گی تب جا کر اس کے بدن کا ٹمپریچر نارمل ہوگا۔ شاویز خود سے مخاطب ہوتے اپنے ماتھے کو سہلانے لگا۔ وہ سچ میں اب صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ شاویز جان کو خود پہ بہت کنٹرول تھا۔ جتنا باہر سے چٹانوں جیسا مضبوط تھا اس کا کردار اس سے بھی کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ وہ خود پہ کنٹرول رکھنا اچھی طرح جانتا تھا لیکن سامنے پڑے وجود کے معاملے میں وہ اپنا کنٹرول خود پر کھو رہا تھا۔ وہ اس پر مکمل حق رکھتا ہے، وہ اس کے نکاح میں ہے۔ یہ بات اسے اس کے اور نزدیک دھکیل رہی تھی۔ اس کے سوئے جذبات بیدار ہوتے اسے مزید بے چین کر رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا ایک دفعہ اس نے اور حیا کو چھو لیا، اس کے لب حیا کے مسحور کن بدن سے ٹکرا گئے تو وہ رکیں گے نہیں، وہ اپنی ہر حد سے تجاوز کر جائیں گے۔ شاویز نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے اپنی بیوی کو دیکھا جو ہوش و خرد سے مکمل طور پر بیگانہ تھی مگر اس کے ہوش ٹھکانے لگائی ہوئی تھی۔ شاویز کا دل اس کی پسلیوں سے سر ٹکراتے ہوئے اسے مزید بے قرار بے چین کرنے لگا۔ آج اس کی دل کی دھڑکن الگ ہی تال پر دھڑک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے بہت چاہتا ہے لیکن آج شدت سے محسوس ہوا وہ تو دیوانہ ہے اس کا۔ جس طرح اس کا انگ انگ اس کے لیے تڑپ رہا تھا، یہ تڑپ اس نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے آج شدت سے احساس ہوا تھا یہ لڑکی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ شاویز نے پہلی دفعہ خود کو کسی کے سامنے بے بس ہوتے محسوس کیا۔ وہ خود کو ڈپٹتے ہوئے اور اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے حیا کی طرف بڑھا۔ اس اس وقت اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اسے یہ کرنا ہی تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا حیا کی طرف بڑھا اور اس کے ٹھنڈے پڑتے ماتھے پر اپنے پرہدر لب رکھے۔ پھر وہ لب نرمی سے اس کی آنکھوں کو چھو گئے۔ اس کی ناک کی ٹپ کو وہ اپنے ہونٹوں سے چھوتا ہوا اس سے دور ہوا۔ اس کے ہر لمس میں بے پناہ چاہت اور عقیدت تھی۔ شاویز نے گہری سانس لیتے ہوئے احتیاط سے حیا کی ساڑی کو اس کے بدن سے آزاد کیا اور کمرے میں بنی الماری کی طرف بڑھا۔ اس میں سے اپنا ایک نائٹ سوٹ نکالا اور پہلے سے بھی زیادہ احتیاط سے اس کے کانچ جیسے نازک وجود کو وہ پہنایا۔ لیکن اس سب میں شاویز کے پسینے چھوٹے تھے، پورے بدن میں برقی لہریں دوڑتے ہوئے اسے ہانپنے پر مجبور کر گئی۔ دل ہمک ہمک کر اسے چھونے کو بے قرار ہو رہا تھا، اسے مکمل طور پر پانے کو مچل رہا تھا۔ آخر کار وہ دل کی سنتا اس پر جھکے اس کے خوبصورت نقوش کو غور سے دیکھے گیا۔ نظر خوبصورت نقوش سے ہوتی گردن کے دل پر جا ٹھہری تھی۔ اس دل کو اپنے لم سے فنا کرنے کی خواہش تو کب سے دل میں مچل رہی تھی۔ انگلیاں بے باکی سے گردن کے دل پر سرسرانے لگی۔ آج وہ اپنی خواہش سے دستبردار نہ ہو سکا تھا، اس لیے وہ بے قراری میں حیا کی گردن کے دل پر جھکا اور بے رحمی سے وہاں پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں ایک دفعہ پھر سے سسکتے ہوئے مچل اٹھی تھی لیکن شاویز شاہ اب کی دفعہ بے رحم بنا اس کے دل پر کافی دیر تک اپنا تسلط جمائے رکھا۔ شاویز کے لب حیا کے پورے بدن کو آہستہ آہستہ محسوس کر رہے تھے، دیوانگی میں عالم میں سب کچھ بھولے حیا کو اپنی دیوانگی سے بھرے لمس سے روشناس کروا رہے تھے۔ شاویز کے لب حیا کے بدن پر ہر جگہ اپنا لمس چھوڑتے ہوئے اپنا مکمل حق جتا رہے تھے اور ہاتھ اچھی طرح اس کے بدن کی نازکی کو محسوس کرتے اپنی ہر حد پار کرتے ہوئے گہرائیوں میں اتر رہے تھے۔ دفتر شاویز کا فون رنگ ہوا۔ موبائل فون کی چنگاڑتی ہوئی آواز پر شاویز شاہ یکدم ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا اور کرنٹ کھا کر حیا کے اوپر سے اٹھا۔ اسے احساس ہوا تھا وہ جو کر رہا تھا وہ جائز ضرورت تھا اور اس کا حق بھی تھا لیکن یہ ٹھیک نہیں تھا۔
شدید محبت کا دعوے دار تھا حیا سے، تو کیسے اس کی مرضی سے یہ سب کر سکتا تھا؟ کیسے اس کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ یہ سب کر سکتا ہے؟ وہ بھی تب جب وہ ہوش میں نہیں تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ وہ اسے کیسے دے سکتا ہے؟ یہ دیوانگی، تمام جذبات اس کے لیے جو تھے، تو اس کا حق تھا وہ شاویز کی دیوانگی پورے ہوش و حواس میں سہے۔ اس کے ہر لمس پر وہ پگھل کر تڑپتے ہوئے پوری طرح اپنے آپ کو مکمل طور پر شاویز کے حوالے کر دے۔ وہ حیا سے دور ہوتے اس کے وجود سے نظریں چرائے اور اس پر کمبل اڑا گیا۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود پر قابو پانے لگا، جو بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ وہ بنا حیا کی طرف دیکھے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ خود سے ڈر گیا تھا، اپنی دیوانگی سے ڈر گیا تھا۔ اگر ایک دفعہ وہ اور حیا پہ نظر ڈال لیتا تو وہ اپنی ہر حد پار کرتا اپنی دیوانگی سے گزر جاتا۔ اسے اس بات کا بھی احساس ہوا تھا ابھی حیا کی نازک جان اسے جھیلنے کے متحمل نہیں تھی۔ وہ اپنا موبائل پکڑے تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جازم ابھی آفس داخل ہوا تھا۔ ہیزل کو اپنے کیبن میں بیٹھا دیکھ کر آنکھیں بے یقین ہوئیں۔ وہ ایک ہفتے بعد آفس آئی تھی۔ وہ یکٹک وہیں پر جمے ہیزل کو اپنی گہری نظروں میں لیے ہوا تھا، جو آسمانی کلر کے سمپل سے لباس میں ملبوس تھی۔ شانوں پر ہمیشہ کی طرح نیٹ کا دوپٹہ پھیلایا ہوا تھا۔ ڈارک چاکلیٹی براؤن بالوں کو صرف ایک سائڈ سے پنز لگا کر رکھی تھی، اس لیے سارے بال ایک سائڈ سے آگے کر رکھے تھے۔ وہ فائل پر جھکی کام کر رہی تھی جو غالباً برہان نے اسے دی تھی۔ یکدم ہیزل ہاتھ میں پکڑی پینسل کو اپنے گلابی لبوں میں دبا گئی۔ ہیزل کی سمل سے جازم کو عجیب سی بے چینی نے آن گھیرا تھا۔ ایک جلن کی لہر اسے اپنے اندر اٹھتی محسوس ہوئی۔ وہ پینسل اسے اس کے لبوں میں بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ جی کیا تھا آگے بڑھ کر وہ پینسل اس کے گلابی رس بھرے ہونٹوں سے نکال لے۔ جازم اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیزل کو اپنی آنچ دیتی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ جازم وہاں پر کھڑی اپنی کیفیت پر حیران تھا۔ وہ جو آج تک کبھی کسی سے حسد کا شکار نہ ہوا تھا، ایک بے جان سی پینسل سے جلن کا شکار ہو رہا تھا۔ اسے کیوں یہ پینسل اس کے لبوں سے ٹکراتی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ جازم کی نظروں میں آنچ دیتی جذبوں کی تپش تھی۔ اگر وہ کچھ دیر اور وہیں پر کھڑا رہتا تو یقیناً جازم شاہ اپنی انا، اپنی خود سری بھلائی، اپنا دل ہیزل کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ جازم نے وہیں سے پلٹتے اپنے قدم اپنے آفس کی طرف بڑھائے تھے۔ ہیزل کو ابھی انٹر کام کے ذریعے جازم نے اپنے آفس بلوایا تھا۔ وہ جس لمحے سے بچنے کی دعائیں کر رہی تھی، آخر کار وہ آ گیا تھا۔ اسے اپنے آفس بلوا رہا تھا۔ یقیناً اسے ٹارچر کرنے کے لیے وہ کچھ نیا سوچے ہوا تھا، تبھی تو اس نے آفس آتے ہی سب سے پہلے اسے بلوایا تھا، ورنہ سب سے پہلے ماریا اس کے آفس جاتی تھی اور اسے دن کے تمام شیڈول کے بارے میں آگاہ کرتی۔ اسے ماریا کو ایک سیکنڈ سے بھی پہلے اپنے کمرے میں واپس بھیج دیا تھا، کمرے سے واپس بھیج دیا تھا اور ہیزل کو اپنے کمرے میں آنے کو کہا۔ ہیزل اپنی تمام سوچوں کو جھٹلاتی اور اپنی کانفیڈنس کو بحال کرتی دروازہ ناک کیے جازم کے آفس میں داخل ہوئی۔ ہیزل کے اندر داخل ہونے پر جازم، جو کب سے ٹیبل پر رکھے پیپر ویٹ کو گھما رہا تھا، یکدم سیدھا ہوتا چیئر سے ٹیک لگا گیا۔ میں نے تمہیں 10:05 پر اپنے کمرے میں آنے کو کہا تھا۔ اب 10:20 ہو رہے ہیں۔ تمہارے کیبن سے یہاں تک آنے کا راستہ 50 سیکنڈ کا ہے۔ 14 منٹ 10 سیکنڈ کہاں تھی تم؟ جازم نے ہیزل کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ وہ حیران ہوتی جازم کو دیکھ رہی تھی، جو ایک ایک سیکنڈ کو گن رہا تھا۔ کچھ کام کر رہی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ ہیزل نے اپنا خشک حلق ترک کرتے بمشکل جازم کی شعلے لپکتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ چاہ کر بھی یہ نہ کہہ سکی کہ یہاں آنے تک اپنے اندر ڈھیروں ہمت مجتمع کرنے میں سے دیر ہو گئی، کیونکہ اس کی سرخ آنکھوں اور اس کے سر سپاٹ سنجیدہ چہرے کو دیکھنا بہت مشکل امر ہوتا تھا اس کے لیے۔ پارٹی میں ہوتے تماشے کے بعد وہ جازم کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔
लेकिन वो अपनी तमाम तर नापसंदीदगी के बावजूद आज फिर उसके ऑफिस में उसकी नाकाम सी एम्प्लॉय की हैसियत से खड़ी थी, जिसकी हैसियत उसके बॉस की नज़र में सिफर से भी कम थी। हैदर ने अपनी नीली गहरी आंखों से जाजिम की तरफ निगाह की, जो चेयर से टेक लगाए काफ़ी तसल्ली से उसे घूर रहा था। उसे पूरा यकीन था जाजिम को उस दिन के एक्ट पर बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होगी। जाजिम के सर लहजे और सख्त निगाहों ने उसके यकीन पर मोहर लगा दी थी। वो चेयर से टेक लगाए जिन नज़रों से उसे घूर रहा था, हैज़ल को अपनी रूह फना होते महसूस हुई। स्ट्रेंज, तुम काम कर रही थी। मैंने तो तुम्हें अभी तक कोई काम नहीं दिया। तो कौन सा काम कर रही थी? जाजिम ने इस्तहज़ाइया लहजे में कहते हुए चेयर पर सीधा होते आबरू उचकाए सवाल किया। वो मुझे बुरहान ने एक फ़ाइल दी थी, उसका ही काम कर रही थी। हैज़ल के बताने पर जाजिम, जो अपने सामने पड़ी फाइल पर झुके कुछ पॉइंट्स देख रहा था, अपने लब भी तो वह पहले से भी ज़्यादा कारदार नज़रों से हैज़ल को देखने लगा। बुरहान खानज़ादा ने तुम्हें अपना काम करने को दिया? वेरी स्ट्रेंज। मेरे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ इतने निकम्मे हो चुके हैं, वो अपना काम तुम जैसी डम्ब लड़की को देने लगे जो कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती। जाजिम इस्तहज़ाइया लहजे में चलाया। सीने में कहीं आग भड़की थी। हैज़ल के मुंह से बुरहान खानज़ादा का नाम सुनकर, और वो बुरहान क्यों उसे कोई काम देने लगा और किस हैसियत से? हैरत है, अभी भी आप मुझे डम समझते हैं और नालायकी का ताना दे रहे हैं। पार्टी में आपने अपनी मॉम को नीचा दिखाने के लिए मेरा ही इस्तेमाल किया था। हैज़ल ने तंसिया लहजे में उसे जताया। इसी बात से तो साबित होता है तुम वाकई में डम हो। जाजिम ने चेयर से टेक लगाए गहरा मुस्कुराते हुए हैज़ल के पड़ते चेहरे पर इस्तहज़ाइया निगाह डाली थी। पिछले एक हफ्ते से हैज़ल उसके दिलो दिमाग पर सवार रही थी। वो एक पल सो नहीं पाया था, क्योंकि बंद आंखों में उसकी छवि और वाज़िया हो जाती। यही बात उसे झंझलाहट में मुब्तला कर रही थी। महमद यलमाज से इतनी नफ़रत करता था जिसकी कोई हद नहीं थी, और हैज़ल का बहुत गहरा ताल्लुक़ था महमद यलमाज से। वो चाह कर भी हैज़ल से कोई ताल्लुक़ इस्तवार नहीं कर सकता था, और ताल्लुक़ तो तब इस्तवार करता जो वो इस बात को मानता कि हैज़ल उसकी ज़िंदगी में कोई मायने रखती है। वो पूरा एक हफ़्ता ख़ुद को यकीन दिलाता रहा हैज़ल उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखती। जाजिम उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को और उसे अपनी गुलाबी लब बुरे तरह काटते देखकर बेख्तियारी में चेयर से उठता हैज़ल की तरफ बढ़ा। हैज़ल जाजिम को खुद की तरफ बढ़ता देखकर दो कदम पीछे को हुई, लेकिन जाजिम के कदम रुके नहीं थे। हैज़ल पीछे को होती दीवार के साथ जा लगी, अब आंखों में हैरानगी और डर लिए जाजिम शाह की सुर्ख आंखों को देख रही थी, जिसकी आंखें उसके चेहरे से मेल नहीं खा रही थी। वो सिलकती हुई नज़रों से उसे देख रहा था, जिसमें आज स्थिति अनगिनत जज्बात थे। वैसे मुझे लगा था तुम ऑफिस अब नहीं आओगी, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। गहरी नज़रों से हैज़ल की नीली आंखों को देखा, जिसमें जाजिम को अपना दिल डूब कर उबरता महसूस हुआ। सही कहा आपने, मुझे वाकई में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ने के लिए मुकाबल की आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत होनी चाहिए, कोई हैसियत होनी चाहिए, और मैं अपनी ज़िंदगी में फ़ज़ूल लोगों की बातों को अहमियत नहीं देती। ना ही मुझे इन लोगों के एक्ट से कोई फ़र्क पड़ता है। हैज़ल हिम्मत मजतमा करते ये बात कह तो गई थी, लेकिन दिल सूखे पत्ते की मानंद लरज़ रहा था। सामने खड़ा जलाद अब जाने उसके साथ क्या सलूक करे। हैदर की बात से जाजिम शाह का चेहरा पल में धुआं धुआं हुआ था। वो इसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता। दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंची थी। जाजिम शाह को अपना दिल किरचियों की सूरत में बिखरता महसूस हुआ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, जो आपकी ज़िंदगी में अहमियत नहीं रखता उनकी किसी बात से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जाजिम हैज़ल से दूर होते बिला सबब ही टेबल पर पड़े पेपर वेट को घुमाने लगा। तुम्हें मेरी किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता, अब तुम्हें यह साबित करना होगा। यकदम जाजिम ने पेपर वेट पर अपने सख्त सख्त खुरदरे हाथ का दबाव बढ़ाया था। जाजिम के हाथ की नीली उभरी हुई वेंस भी उजागर हुई थी।
جازم کی آنکھوں کی سرخی مزید بڑھی تھی۔ جازم نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے ہیزل کو ہیزل جو دیوار کے ساتھ لگے کھڑی تھی جازم کی سرخ آنکھیں دیکھ کر کپ کپا کر رہ گئی۔ جو بے تاثر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہاں کس پوسٹ پر ہو تم؟ پیپر ویٹ کو ہاتھوں میں پکڑے سوال کیا۔ اسسٹنٹ، ہیزل نے خشک حلق تر کرتے ہوئے جواب دیا۔ پرسنل اسسٹنٹ، جازم نے آبرو اچکائے تو سی کی۔ پرسنل اسسٹنٹ، ہیزل نے جازم شاہ کے الفاظ دہرائے تھے۔ کس کی پرسنل اسسٹنٹ ہو؟ کس کی پرسنل اسسٹنٹ ہو؟ جازم شاہ ہیزل کے قریب ہوا۔ وہ مزید دیوار میں سمٹی تھی۔ کاش دیوار کے پیچھے بھی کوئی جگہ ہوتی تو وہ اس سمافاق بے مہر انسان سے دور جا چھپتی جو سرخ آنکھوں میں صفاقیہ لیے اسے گھور رہا تھا۔ آپ کی ہوں، ہیزل نے کپ کپاتے لبوں سے کہا۔ وہ اس پر جھکا اپنی پرحدت سانسیں بکھیر رہا تھا۔ ہیزل کو اس کی آنچ دیتی سانسوں سے اپنی سانسوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ وہ مزید دیوار میں سمٹی تھی۔ ہیزل کے الفاظ سے بے مہر شفاف انسان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ چھائی تھی۔ ٹھیک کہا، میری ہو تم۔ جازم کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ یہ الفاظ بہت تقویت دے گئے تھے اسے۔ آپ کی پرسنل اسسٹنٹ ہوں میں۔ اب کی بار ہیزل نے جازم کی توثیق کی۔ ہیزل نے اسسٹنٹ پر کافی زور دیا تھا۔ جازم کے ہونٹوں پر رقص کرتی پرسرار مسکراہٹ سے ہیزل کا دل جل کر خاک ہوا۔ اس لیے سرخ چہرے کا ساتھ اس کی توثیق کرنا لازمی سمجھا۔ وہ مر کر بھی کبھی اس کی ہونا پسند نہ کرے۔ پرسنل اسسٹنٹ، جازم نے زیر لب الفاظ دہرائے تھے۔ جب میری پرسنل اسسٹنٹ ہو تو برہان خان زادہ کا کام کیوں کیا جا رہا تھا؟ سلکتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ جازم کو یہ بات ابھی تک ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ برہان خان زادہ کا کام کیوں کر رہی تھی؟ آپ نے ابھی تک مجھے کوئی ذمہ داری نہیں سونپی تھی تو برہان نے مجھے اپنا کچھ پیپر ورک کرنے کو دیا تھا، ہیزل نے جازم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بتایا۔ جازم کی نظر ہیزل کے گلابی لبوں پر تھی جنہوں نے ابھی ابھی برہان کہا تھا۔ ہیزل کے لبوں سے یہ نام اسے کچھ اچھا نہیں لگا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ ٹھیک تھا، بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ آئندہ تم صرف میرا کام کرو گی، صرف میرا، سمجھی تم؟ جازم کی آواز میں غراہٹ نمایاں تھی۔ جازم کے لہجے میں سد پن محسوس کر کے ہیزل نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں فارغ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا نا؟ جازم اس کے گرد اپنے ہاتھ دیوار پر پن کرتے ہوئے عجب انداز میں مسکرایا تھا۔ جازم کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری جسے ہیزل محسوس کرتی بے بسی سے اپنے گلابی لب کاٹ گئی۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں واضح تحریر تھی۔ اس نے اسے ٹارچر کرنے کے لیے کچھ نیا ڈھونڈ لیا ہے۔ اب میں تمہیں ایک پل بھی فارغ نہیں رہنے دوں گا۔ جازم مسکراتے ہوئے چیئر پر بیٹھ کر ہیزل کو کاردار نظروں سے دیکھے گیا۔ ہر ایک گھنٹے بعد مجھے میری ڈوپیوں کافی چاہیے ہوتی ہیں، اب سے تم میرے لیے بنا کر لاؤ گے۔ یہاں سے نیچے کچن تک جانے میں تمہیں 5 منٹ لگیں گے۔ 5 منٹ میں کافی تیار ہو جائے گی اور 5 منٹ لگیں گے تمہیں میرے آفس تک آنے میں، یعنی 15 منٹ کے اندر اندر تم مجھے دوبارہ میرے آفس میں ملو بما کافی کے۔ جازم نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے اپنی نظروں کا رخ ٹیبل پر رکھی فائلز پر کیا۔ ابھی جاؤ میرے لیے کافی لاؤ، پھر میں سوچتا ہوں تمہیں مصروف رکھنے کے لیے تمہیں تمہاری قابلیت کے مطابق کیا کام دیا جائے۔ جازم فائل پر جھکے ہی بولا تھا۔ ہیزل جازم کے حکم پر کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے آفس سے نکل گئی۔ ہیزل کے جانے کے بعد جازم فائل سے نظریں اٹھائے کچھ پل دروازے کو دیکھتا رہا۔ برہان خان زادہ، جازم نے چیئر سے ٹیک لگائے زیر لب پھر سے یہ نام دہرایا تھا اور پھر سیدھے ہوتے پیپر ویٹ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ برہان خان زادہ اپنی کیبن میں بیٹھے ہوئے اپنی اضطراب پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ پچھلے 20 منٹ سے جازم کے آفس میں تھی۔ برہان خان زادہ کو
اپنا پورا وجود دہکتے ہوئے الاؤ میں بھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ برہان نے اپنے جبڑے بری طرح بھینچتے ہوئے اپنے انگوٹھے پر پین کی نوک کا دباؤ بڑھایا۔ یکدم برہان نے اپنی بالوں کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ وہ اپنی پہلی محبت کا بچھڑنا برداشت کر گیا تھا، لیکن یہ لڑکی تو اس کے روم روم میں سمائی، اس کے دل و جان سے جکڑے ہوئے اس کی روح میں قید ہو چکی تھی۔ اس کی ذرا سی دوری برہان خان زادہ کے لیے سوہان روح ہوتی تھی، ابھی بھی پل پل اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ اس پر وہ کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صبح جازم شاہ کی نظریں ہیزل پر جمیل دیکھ چکا تھا، کیسے وہ ساری دنیا سے بے نیاز ٹکٹکی باندھے اپنی آنچ دیتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فرحان نے چیئر سے ٹیک لگائی، اپنی کنپٹیاں سہلائیں جن میں شدید قسم کا درد اٹھ رہا تھا۔ برہان خانزادہ کے صبر کا پیمانہ یکدم لبریز ہوا۔ وہ جھٹکے سے اپنی چیئر سے اٹھتا جازم شاہ کے آفس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسے ہیزل اپنے کیبن کی طرف آتی دکھائی دی۔ برہان گہری سانس بھرتے خود پر قابو پائے اپنی چیئر پر بیٹھ کر کچھ پل ہیزل کو دیکھتا رہا، جو اپنی چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے اپنی گلابی لب بری طرح کاٹ رہی تھی۔ اسے اپنے لب کاٹتے دیکھ کر برہان خانزادہ کو اپنے حلق میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہوئے۔ اسے ہیزل جتنی پسند تھی، یہ عادت اس کی اسے سب سے بری لگتی تھی۔ اس کا بس چلتا ہوا ہیزل کو کبھی اس کے ہونٹوں کو چھونے نہ دیتا۔ برہان خانزادہ نے گہری سانس بھرتے اپنی توجہ کمپیوٹر سکرین پر کی، لیکن اس کا اطمینان پھر سے غارت ہوا تھا جب ہیزل کو انٹرکام پر کال موصول ہونے کے بعد اسے جازم شاہ کے آفس کی طرف بڑھتا دیکھا۔ برہان نے غصے سے کمپیوٹر سکرین کو آف کیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی فائلز غصے سے زمین پر پٹک دی۔ آس پاس بیٹھے ہوئے کچھ کولیگز نے برہان کو حیرت زدہ ہوتے دیکھا۔ وہ تو آفس کا سب سے کول انسان تھا، جس کے چہرے پر ہمہ وقت مسکراہٹ چھائی رہتی۔ وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن چہرے پر کبھی ایسا غیظ و غضب نہیں دیکھا تھا جو آج چہرے پر چھایا ہوا تھا۔ حیا کی آنکھ صبح کھلی تو وہ حیران ہوتے کمرے کو دیکھنے لگی جو اس کے لیے اجنبی تھا۔ حیا یوں ہی لیٹی اپنی آنکھوں کو جھپکتے ہوئے حیرانگی سے کمرے کو دیکھ رہی تھی، جو بہت خوبصورت، بڑا اور پر آسائش تھا۔ یکدم حیا کی آنکھوں کے سامنے رات کا منظر لہرایا تھا۔ وہ اور شاویز پول میں تھے اور وہ اس سے عجیب باتیں کر رہا تھا۔ اس کی پینالٹی والی بات یاد آئی اور اس کی گہری بے باک نظر یاد آئی جو اس نے اس کے بدن پر ڈالی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ حیا نے ہڑبڑاتے ہوئے خود سے کمبل اتارا اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھی۔ حیا نے ایک دفعہ پھر سے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ اسے کمرے میں رکھے ہوئے صوفے پر شاویز کی جینس پڑی ہوئی نظر آئی، جو رات اس نے پہنی ہوئی تھی۔ حیا کا دل خوف کے عالم میں دھڑک اٹھا تھا۔ حیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کے چاروں جانب نگاہ کی۔ حیا کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ اسے اپنی ساڑی زمین پر پڑی دکھائی دی۔ اس کا سانس یکدم سینے میں اٹکا تھا۔ حیا نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی، خود کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ رات ساڑی اس کے بدن پر تھی اور اب زمین پر اور صوفے پر شاویز کی پینٹ پڑی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ حیا نے رہاسے ہوتے پھر سے زمین پر پڑی اپنی ساڑی کو دیکھا۔ وہ خود کو دیکھنے سے مکمل احتراز برت رہی تھی۔ خود کے سراپے پر نظر ڈالنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہی تھی جو وہ سوچ رہی تھی۔ اگر وہ سچ ہوا تو نہیں، ہٹلر میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ میری بے ہوشی کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ حیا نے پھر سے اپنی آنکھیں سختی سے میچھی اور مختلف قسم کی دعائیں پڑھنے لگی۔ اللہ جی، میری ساڑی میرے ہی بدن پر ہو، یہ ساڑی میری نہ ہو، یہ کسی اور کی ہو، کسی کی بھی ہو، کسی چڑیل کی ہو، پر میری نہ ہو۔ چڑیل کا خیال دل میں آتے ہی حیا کے منہ سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی۔ حیا نے گھبراتے ہوئے جلدی سے اپنے سراپے پر نگاہیں دوڑائیں۔
اس کے سارے اندیشے سچ ثابت ہوئے تھے۔ وہ بے یقینی سے خود کو جینٹس نائٹ سوٹ میں دیکھ رہی تھی۔ حیا نے بچوں کی طرح اپنا نچلا ہونٹ باہر نکالتے ہوئے ایک نظر زمین پر پڑی اپنی ساڑی کو دیکھا اور دوسری نظر اپنے سراپے پر درائی۔ یقین کرنا مشکل تھا لیکن جو وہ سوچ رہی تھی وہ ہو چکا تھا۔ شاویر اس لیے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا کیونکہ وہ میرے ساتھ یہ سب کرنا چاہتا تھا۔ حیا اپنے گھٹنوں میں منہ دیے سسک اٹھی۔ نہیں، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ حیا گھٹنوں سے منہ اٹھائے چلائی تھی، پھر سے اپنی ساڑی کو زمین پر پڑا دیکھ کر وہ ہانسی ہوتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے اس بیڈ اور اس کی سلوٹوں سے عجیب سی وحشت محسوس ہوئی۔ وہ ہانسی ہوتی ہڑبڑاتے ہوئے بیڈ سے اٹھی، سر ہاتھوں میں تھام کر خود کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی جو وہ سوچ رہی ہے کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ۔ دفتر حیا کی نگاہ سامنے رکھے ڈریسنگ مرر پر پڑی۔ وہ مجسم ہوئی تھی۔ اپنی گردن پر پڑی نشان کو بے یقینی سے دیکھا جو نیلا پڑ رہا تھا۔ ہاتھ لگانے پر اسے اس حصے پر سے ٹیسیاں اٹھتی محسوس ہوئیں۔ کیا ہوا رات میرے ساتھ؟ کیا شاہویز نے رات میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا ہے؟ سرمئی کتابوں میں پھر سے نمکین پانی آ ٹھہرا تھا۔ کلک کی آواز پر اس نے کمرے کے دروازے کی طرف نگاہ کی جہاں سے شاویز اندر آ رہا تھا، جس نے وائٹ ٹراؤزر پر وائٹ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ چہرے پر مسکان تھی مگر آنکھوں میں شدید سرخی اس بات کا ترجمان تھی کہ وہ رات بھر ایک پل نہیں سویا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھ کر حیا کو یقین ہوا تھا وہ رات بھر اس کا بھرپور فائدہ اٹھا چکا ہے۔ حیا شاویز کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی اور اسے سہمی نظروں سے دیکھی گئی جو مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا، جس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی ملال، کوئی شرمندگی نہ تھی۔ حیا دیوار کے ساتھ لگی سسکی لیتے ہوئے اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ اسے شاویز شاہ سے نفرت کا احساس ہوا تھا، شدید نفرت۔ آخر جو وہ اس سے چاہتا تھا اس نے رات کر لیا۔ اس کے بدن کو اپنی وحشی بربریت سے رون ڈالا، اپنی ہوس کی آنکھ اس سے مٹا ڈالی۔ حیا کے دل و دماغ میں نفرت کا لاؤ بھڑکا تھا۔ وہ ہذیانی انداز میں چھٹ پٹاتے ہوئے شاویز کی طرف بڑھی۔